अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक सनसनीखेज़ क्राइम स्टोरी जिसका नाम है चौधरी की मौत। तो चलें शुरू करते हैं। 2-3 रोज़ इसी तरह चौधरी के वसी व अरीस फार्म पर गुजर गए। इस फार्म में हर किस्म की रंगीनी मौजूद थी। कोई रंगीन मिजाज शख्स इस तरह चौधरी अनपत का मेहमान बनता तो वो जी भर कर ऐश कर सकता था। शायद 2-3 महीने भी उसे इस फार्म पर रहना पड़ता तो उसे कोई उकताहट ना होती, लेकिन मैंने तीसरे चौथे रोज़ ही अपनी बोरियत का ऐलान कर दिया। चौधरी कैका लगाकर हंसा। भाई, बोरियत तो होगी, खाना खाने और सो जाने के सिवा तुम्हें और कोई काम नहीं। हालांकि करना चाहो तो यहाँ सैकड़ों काम करने वाले। ये लड़की ही देख लो जो चाय लेकर आ रही है। बताओ, ये कोई है इनकार करने वाली चीज़? और इस जैसी कई यहाँ मिल सकती हैं। लड़की करीब पहुंची तो चौधरी अनपत की भूखी निगाहें बेकरारी से उसके जिस्म का तवाफ करने लगी। वो अपनी नज़रों की कमीनगी से बेखबर बोलता गया, देखो मियाँ, मैं तुम्हें यहाँ लाया था तब्दीली आबो हवा के लिए। कुछ मौज मेला करते, खाते पीते, ज़रा हम गलत होता, लेकिन तुम तो मौलवी बने बैठे हो। बोरियत नहीं होगी तो और क्या होगा? बस अपनी अपनी तबीयत होती है चौधरी साहब। अच्छा तो चलो तुम्हें नवाबी ले चलते हैं, हवेली में। वहाँ का माहौल फार्म से काफ़ी मुख्तलिफ है। मैं गुरदासपुर जाना चाहता हूँ। जब तक मुमताज़ गोंदल की ज़मानत नहीं होती मुझे चैन नहीं आएगा। ज़मानत भी हो जाएगी इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ हो जाएगा। अब तुम्हारी परेशानी चौधरी अनपत राय की परेशानी है, इसलिए समझो कि कोई परेशानी नहीं। कल DIG साहब लक्ष्मणपुर गांव में नहर के इफ्तिताह पर आ रहे हैं। वहाँ उनसे मुलाकात यकीनी है। मैं उनसे सारी बात कर लूँगा। भगवान ने कृपा की तो 1-2 हफ्तों में सारा मामला ठीक हो जाएगा। इस बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहो तुम। शाम के वक्त चौधरी गांव जा रहा था। वो चाहता था मैं भी उसके साथ चला जाऊं, लेकिन मैं नवाबी गांव जाने से पहले एक काम करना चाहता था। ये बहुत ज़रूरी काम था। अगर रह जाता तो मेरा भांडा फूटना यकीनी था। मैंने चौधरी अनपत राय से 2 घंटे की रुखसत ली और चौधरी की ही एक खटारा जीप में बैठकर पुख्ता सड़क तक पहुंचा। यहाँ महकमा अनहार के एक दफ्तर से मैं गुरदासपुर टेलीफोन करने में कामयाब हो गया। मैंने SP न्यूमन वर्थ साहब से बात की और उन्हें बताया कि मैं किन हालात में यहाँ चौधरी अनपत राय के पास पहुँचाऊँ। मैंने SP साहब से दरख्वास्त की कि अगर चौधरी उनसे मुलाकात के दौरान मेरी खुदकुशी का जिक्र करे या इस किस्म की कोई और बात करे तो वो उसका मुनासिब जवाब दे। SP साहब मेरी बात समझ गए और उन्होंने मेरा पर्दा रखने की यकीन दहानी करा दी। उसी शाम चौधरी अनपत राय मुझे अपने साथ नवाबी गांव ले गया। मैं इस शानदार हवेली में पहले भी आ चुका था, लेकिन उस वक्त मेरी हैसियत कैदी की सी थी। मुझे हवेली के मेहमान खाने में ठहराया गया। खिदमत के लिए नौकर चाकर भी मौजूद थे। हवेली आकर भी चौधरी का रवैया मुझसे बदस्तूर हमदर्दी और नवाजिश का रहा। मैं साफ महसूस कर रहा था कि वो मुझसे कोई काम लेना चाहता है। अब ये क्या काम था, इसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। स्मगलिंग, मारधाड़, मुजरमों की सरपरस्ती और इस तरह के और बहुत से काम ये चौधरी हजरात करते थे। मुमकिन था कि वो किसी ऐसे ही काम में मुझसे मदद लेना चाहता हो, या फिर जमीला वाले केस को दबाने के लिए ही वो ये सब कुछ कर रहा हो। अगले रोज़ शाम को चौधरी लक्ष्मणपुर चला गया। जैसा कि उसने बताया था, वहाँ नहर का इफ्तिताह होना था और इस इफ्तिताही तकरीब में चौधरी को भी शिरकत करना थी। चौधरी अपनी शानदार शेवरलेट कार पर रवाना हुआ तो उसे अलविदा कहने वालों में उसकी सबसे छोटी बेगम भी शामिल थी। वो दरमियाने काद लेकिन स्मार्ट जिस्म वाली एक खूबरू लड़की थी, एक खुश रंग हल्की फुल्की तितली की मानंद। लेकिन ये हल्की फुल्की तितली भारी भरकम लिबास और वज़नी गहनों के बोझ तले दबी हुई थी। पहली निगाह में ही वो मुझे मजलूम नजर आई। चौधरी ने उसे देखा और अपने घर के लिए, बल्कि कहना चाहिए अपनी ख्वाबगाह के लिए पसंद कर लिया। अब वो चौधरी की बीवी थी और उसका खूबरू भाई चौधरी की हवेली में पौधों को पानी देता था। चौधरी की गाड़ी धूल उड़ाती हुई लक्ष्मणपुर जाने वाले रास्ते पर रवाना हो गई तो छोटी चौधरानी धीमी रफ्तार से चलती मेरे पास आ गई। आप इंस्पेक्टर नवाज़ खान हैं?
میں نے اسبات میں جواب دیا، بولی میں نے آپ کا نام پہلے بھی سنا ہوا ہے، شاید اخبار میں کسی ڈکیتی کی خبر آئی تھی، آپ نے گرداسپور اسٹیشن سے 2 مفرور مجرم پکڑے تھے، آپ کے ساتھ ایک موٹا سا شخص بھی تھا، کمال شاہ یا جلال شاہ نام تھا اس کا، وہ ایک بس کی چھت سے گر کر زخمی ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ چودھرانی 8-10 ماہ پہلے کے ایک واقعے کا ذکر کر رہی ہے، اس میں بلال شاہ کو کچھ چوٹیں بھی آئی تھی۔ بہرحال ان چوٹوں کے بدلے سرگودا کے 2 نامی گرامی مجرم ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیے تھے۔ چھوٹی چودھرانی مجھ سے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر اس نے دعوت دے ڈالی کہ کل شام کی چائے ہم حویلی کے باغ میں اکٹھے پئیں گے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خود یہ چاہتا تھا کہ مجھے چودھری کی نجی زندگی میں جھانکنے کا موقع ملے۔ اگلے روز سپہر کو حویلی کے چھوٹے سے خوبصورت باغ میں چھوٹی سی خوبصورت چودھرانی سے ملاقات ہوئی۔ سبزہ زار پر ایک منقش تپائی کے اوپر چائے کے قیمتی برتن رکھے تھے۔ چھوٹی چودھرانی آسمانی رنگ کے شلوار قمیض میں سمارٹ نظر آتی تھی اور اسے دیکھتے ہی خیال آتا تھا کہ چودھری انپت رائے سے اس کا جوڑ کسی طور بھی مناسب نہیں۔ چودھری انپت رائے ابھی تک لکشمن پور سے واپس نہیں آیا تھا۔ ہم دونوں میں کھل کر اور دیر تک باتیں ہوئیں۔ چھوٹی چودھرانی کا پورا نام کاجل پارے تھا، اس کے بھائی کا نام راکیش تھا۔ کاجل کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ 7 بہن بھائی ہیں۔ کاجل سے چھوٹا راکیش تھا اور اس سے چھوٹی 5 بہنیں تھیں۔ باپ ریٹائر ہو چکا تھا، گھر میں مفلسی تھی۔ خاندان کا واحد کفیل راکیش تھا جس نے گرداسپور کے ایک سینما ہاؤس کے نزدیک چھوٹا سا ہوٹل کھول رکھا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے چند غنڈوں سے راکیش کی مار پیٹ ہو گئی اور ہوٹل کا فرنیچر ٹوٹ پھوٹ گیا۔ یہ غنڈے شہر کے ایک نامی گرامی بدماش مستانہ کے ساتھی تھے۔ مستانہ جیسے شخص سے ٹکرانا راکیش کے بس کا روگ نہیں تھا، لیکن اس نے بے وقوفی کی اور اس سے دشمنی مول لے لی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک روز مستانہ کے آدمیوں نے راکیش کا ہوٹل جلا کر راکھ کر ڈالا اور الٹا اس پر بلوے کا کیس بنوا دیا۔ یہی وقت تھا جب چودھری انپت رائے راکیش کی مدد کے لیے سامنے آیا۔ اس نے راکیش کا حمایتی بن کر مستانے کو للکارا اور چند ہی ہفتوں میں اسے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ راکیش پر بلوے اور دنگا فساد کا جو کیس بنا تھا وہ بھی کافی سخت تھا۔ چودھری انپت رائے نے نہ صرف اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا بلکہ راکیش کی صفائی پیش کرنے کے لیے ایک قابل وکیل بھی کھڑا کر دیا۔ 2-3 پیشیوں میں یہ کیس خارج ہو گیا، لیکن اس جھگڑے اور مقدمے بازی کے دوران راکیش کوڑی کوڑی کو محتاج ہو چکا تھا۔ روزگار ختم ہو گیا تھا اور 3 مرلے کا چھوٹا سا مکان بھی گروی پڑا ہوا تھا۔ انہی دنوں چودھری انپت رائے کے خاص کمدار نے راکیش کو بتایا کہ چودھری صاحب کی پہلی بیوی بیمار رہتی ہے، صرف ایک بچہ ہے اور وہ اس کی نگہداشت بھی ٹھیک طور پر نہیں کر پا رہی۔ چودھری صاحب دوسری شادی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کمدار نے یہ اشارہ بھی دے دیا کہ چودھری صاحب کا رشتہ راکیش کے گھرانے سے جڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد وہی کچھ ہوا جو ایسے حالات میں ہوا کرتا ہے۔ کنواری آنکھوں سے معصوم خواب دیکھنے والی دوشیزہ نے اپنا آپ اپنے بہن بھائیوں اور اپنے گھرانے کے بہتر مستقبل کے لیے قربان کر دیا۔ وہ سب چودھری کے احسانوں تلے دبے ہوئے تھے، ان کے لیے انکار کرنا بہت مشکل تھا۔ جس روز چودھری انپت رائے کے ساتھ کاجل کے پھیرے ہوئے، اس سے 2 روز قبل ہی چودھری نے راکیش کا گروی پڑا ہوا مکان چھڑا دیا اور اس کی چھوٹی بہن کے بیاہ کے لیے ایک مناسب رشتہ بھی ڈھونڈ نکالا۔ کاجل نے اپنے شوہر نامدار کے بارے میں جو کچھ بتایا، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دولت مند اور بارسوخ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خدا ترس اور ہمدرد شخص بھی ہے، اور اس نے تمام ضروری تقاضے پورے کرنے کے بعد کاجل سے باقاعدہ شادی کی ہے۔ لیکن اس رودات میں کوئی بات ایسی تھی جو ابھی کاجل نے مجھے نہیں بتائی تھی اور وہ اس بات کو چھپا رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اشارہ بھی دے رہی تھی کہ وہ کوئی بات چھپا رہی ہے۔ میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹال گئی۔ ہاں، اتنا ضرور کہا کہ اس جاگیردارانہ ماحول میں اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہ سوچتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی نامعلوم سمت میں روانہ ہو جائے۔ اسی روز شام کو چودھری آ گیا۔ اس سے اگلے روز وہ ایک بڑی پارٹی کے ساتھ مرغابی کے شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔
میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ شکار پورے 3 دن جاری رہا۔ اس ٹور کے دوران ہی چودھری انپت رائے نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ سب انسپکٹر ممتاز گوندل ضمانت پر رہا ہو گیا۔ یہ واقعی خوشخبری تھی، لیکن ابھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس خوشخبری کی قیمت کیا ہے۔ میں نے چودھری انپت رائے سے کہا کہ میں ممتاز گوندل سے ملنے گرداسپور جانا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی میری چھٹی 6-7 روز کی تھی۔ اب میرے لیے ضروری ہے کہ افسران کو اطلاع دوں۔ چودھری بڑی نحوست سے میرا شانہ تھپک کر بولا، چھوڑو نواز صاحب، تم چودھری انپت رائے کے ساتھ ہو۔ کم از کم گرداسپور میں کوئی ایسا افسر نہیں جو تم سے باز پرس کر سکے۔ میں نے تمہارے ایس پی صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے کہا تھا انسپکٹر میرے ساتھ ہے، جب تک اس کی طبیعت اچھی طرح بحال نہیں ہوتی میں اسے واپس نہیں بھیجوں گا۔ تیسرے روز جب ہم شکار سے واپس حویلی پہنچے تو چودھری انپت رائے کو معدے میں درد کی شکایت ہو گئی۔ وہ اسی روز اپنا چیک اپ کرانے کے لیے لاہور روانہ ہو گیا۔ میرے لیے یہ سنہری موقع تھا کہ میں ایک بار پھر کاجل سے مل بیٹھنے اور اسے کریدنے کی کوشش کرتا۔ اس دفعہ میں نے اپنی بھرپور صلاحیتیں استعمال کی اور کاجل کی تنہائی سے پورا فائدہ اٹھایا۔ فائدہ اٹھانے سے مطلب کہ میں چودھری انپت کے حوالے سے اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب رہا۔ باغ کے ایک تنہا گوشے میں شام کے پھیلتے سایوں میں بھاپ دیتی ہوئی چائے کے سامنے بیٹھ کر کاجل مجھ سے دیر تک باتیں کرتی رہی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ 2 روز سے اسے شدید بخار ہے۔ اس بخار کے باوجود وہ میرے سامنے بیٹھی چائے پی رہی تھی اور دل جمی سے باتیں کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ خود بھی مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہے۔ اس کی گفتگو میں کسی شرابی کی سی لڑکھڑاہٹ اور تیزی تھی۔ شاید یہ بخار کا اثر تھا۔ بولتے بولتے اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، نواز صاحب، چودھری انپت کے بارے میں آپ کے جتنے بھی شبہات ہیں وہ درست ہیں۔ یہ فکرہ بم کے دھماکے جیسا تھا۔ بالآخر کاجل کے ہونٹوں پر جمی ہوئی برف ٹوٹ گئی تھی اور اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ شوہر سے اس کے تعلقات درست نہیں۔ وہ ایک بار کھلی تو پھر کھلتی چلی گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں کا بند توڑ کر سیلاب کی مانند اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ اس نے کہا، نواز صاحب، میں آپ کو وہ باتیں بتا رہی ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائیں۔ میرا سگا بھائی بھی اس بات سے بے خبر ہے۔ میرے پاس اب اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ چودھری نے مجھ سے شادی کا فیصلہ پہلے کیا تھا اور میرے بھائی راکیش سے مستانہ وغیرہ کی چپکلش بعد میں شروع ہوئی تھی۔ در حقیقت یہ سب کچھ چودھری کا ہی کیا دھرا تھا۔ اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے میرے بھائی کے گرد ایک جال بچھایا۔ آخر اس کی ہمدردیاں جیتنے میں اور مجھے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میں اس کی پتنی ہوں اور میرا بھائی اس کا بے دام غلام بنا ہوا ہے۔ میں نے اسے ابھی تک کچھ نہیں بتایا، اور بتاؤں تو ہو سکتا ہے وہ یقین ہی نہ کرے۔ وہ اندھا اعتماد کرنے لگا ہے چودھری انپت پر۔ اسے تو ایک دم وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ میں نے ذرا کریدا تو وہ بولی، نواز صاحب، جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں بھگوان کے لیے اپنے تک رکھیے گا۔ اگر آپ میری مدد نہیں کر سکتے تو مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن اگر یہ باتیں باہر نکل گئیں تو میرا اور میری بہنوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں جو بات بھی ہو رہی ہے وہ ہمیشہ میرے اور اس کے درمیان رہے گی۔ میری یقین دہانی کے بعد کاجل نے اپنا دکھڑا سناتے ہوئے کہا کہ چودھری انپت رائے اب اس کی چھوٹی بہن پر نگاہ رکھے ہوئے۔ کاجل نے بتایا وہ میٹرک کا امتحان دے رہی ہے اور مشکل سے 16 سال کی ہے۔ یہ بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ادھیڑ عمر چودھری نے اسے ورغلانا شروع کر دیا ہے۔ وہ ناسمجھ لڑکی ہے، اسے کچھ معلوم نہیں کہ چودھری کی حویلی میں اس کے لیے کیا جال بچھایا جا رہا ہے۔ الٹا وہ مجھ سے ناراض رہنے لگی ہے اور کہتی ہے کہ جیجا جی اس سے محبت کرتے ہیں تو میں اس سے جلتی ہوں۔ چودھری آئے دن کسی نہ کسی بہانے اسے حویلی میں بلاتا رہتا ہے۔ اب 1.5-2 ہفتے بعد اس کی سالگرہ ہے۔ چودھری نے اس سے پٹی پڑھائی ہے کہ اس دفعہ وہ اپنی سالگرہ حویلی میں منائے اور اپنی سہیلیوں کو بھی بلائے جو میٹرک کے امتحان کے بعد اس سے جدا ہو رہی ہیں۔ کافی لمبا چوڑا پروگرام بنایا جا رہا ہے اور وہ بدھو راکیش بھی اس تماشے سے بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔
اسے کچھ پتہ نہیں کہ اس کی بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چودھری انپت کے بارے میں مجھے پہلے بھی کوئی خوش فہمی نہیں تھی، لیکن اب اس کا گھناؤنا ترین روپ سامنے آ رہا تھا۔ ایک خوبصورت جوان سال لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانے کے بعد بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی، اور وہ اب اپنی 16 سالہ سالی پر دانت تیز کر رہا تھا، اور اسی طرح نہ جانے وہ کس کس جرم میں عروج حاصل کر چکا تھا۔ شام کے گہرے سائے شب کی تیرکی میں بدل گئے تو میں مہمان خانے میں واپس آ گیا۔ چودھری لاہور گیا تھا اور امید نہیں تھی کہ 2 روز سے پہلے واپس آئے گا۔ اگلے دن 10-11 بجے کے قریب مجھے پتہ چلا کہ چھوٹی چودھرانی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اور 2 گھنٹے پہلے ڈاکٹر بھی آیا تھا۔ میں نے مزاج پرسی کے لیے جانا ضروری سمجھا۔ کاجل کا بھائی راکیش مجھے زنان خانے میں لے گیا۔ حویلی میں زنان خانہ اور مردانہ بنایا گیا تھا، لیکن پردے وغیرہ کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ میں کاجل کے پاس پہنچا تو وہ ایک گرم شال لپیٹے صوفے پر بیٹھی تھی۔ قریب ہی تپائی پر انگریزی دواؤں کی شیشیاں رکھی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی تک سرخ تھا اور آنکھوں میں آگ سی جل رہی تھی۔ ملازمہ نے بتایا کہ چودھرانی جی کو ابھی 2-3 بار آئی ہے، اور اس کے بعد ان کی طبیعت کچھ بہتر ہے۔ میں کاجل کے پاس بیٹھ گیا اور اس کی خیر خیریت دریافت کرنے لگا۔ ملازمہ میرے لیے چائے لینے چلی گئی۔ راکیش بھی تھوڑی دیر بعد باہر نکل گیا۔ میری نگاہ بیڈ کے نیچے رکھے ایک بڑے باکس پر پڑی۔ یہ گتے کا باکس تھا۔ میں نے کاجل سے پوچھا، اس باکس میں کیا ہے؟ وہ بولی، آواز ریکارڈ کرنے والی مشین ہے، چودھری صاحب نے لندن سے منگوائی ہے۔ ان دنوں ٹیپ ریکارڈر کا کوئی وجود نہ تھا، صرف ریڈیو اسٹیشنوں پر بڑی بڑی مشینیں ہوتی تھیں یا پھر ریکارڈ ڈسک ہوتی تھی جسے ریکارڈ پلیئر پر چلایا جاتا تھا۔ اس چھوٹی سی مشین کو دیکھ کر میں حیران ہوا۔ یقیناً یہ کافی مہنگی آئی تھی۔ کاجل نے بتایا، میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ میری چھوٹی بہن شیلا کی سالگرہ آنے والی ہے۔ چودھری صاحب نے یہ مشین اسے تحفے میں دینے کے لیے منگوائی ہے۔ بڑا خیال رہتا ہے انہیں اس کا۔ ویسے ایک پھوٹی کوڑی کسی پر خرچ نہیں کرتے، لیکن اپنے مطلب کے لیے روپیہ پانی کی طرح بہا دیتے۔ کاجل کی آنکھوں میں چودھری کے لیے نفرت کا سمندر ہلکورے لے رہا تھا۔ آج وہ مجھ سے زیادہ کھل کر باتیں کر رہی تھی اور اپنے دل کے سارے زخم مجھے دکھا رہی تھی۔ اس نے بھی وہی بات کی جس کا دعویٰ اس سے پہلے چودھری بڑے فخر سے کر چکا تھا، یعنی ہر جرم نوابی گاؤں کی فضاؤں میں پروان چڑھتا تھا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ جرم کرنے اور اسے چھپا جانے میں چودھری انپت رائے اتنا ماہر تھا کہ بڑے بڑے جوہادری اس میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات اب ظاہر تھی کہ جمیلہ کو ہوس کا نشانہ بنانے اور قتل کرنے والے چودھری کے خاص کارندے تھے۔ اس جرم کی گواہی وہ لڑکا دے سکتا تھا جس نے جمیلہ کی لاش پر سے ٹرک گزارا تھا، لیکن اسے قتل کرا دیا گیا تھا۔ اسی طرح چودھری کا اثر و رسوخ ہر جگہ کام دکھاتا تھا۔ گواہوں کو خریدنا، دھمکانا، ان سے جھوٹی گواہیاں دلانا چودھری کے لیے ایک آسان کام تھا۔ جھوٹی رپورٹیں، ڈاکٹروں کے جھوٹے سرٹیفکیٹ، جھوٹے حلف نامے، یہ سارے کام چودھری انپت رائے کو کروانے آتے تھے اور وہ کرواتا تھا۔ ایسے شخص کے سامنے قانون اور انصاف کا بے بس ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اس روز کاجل اور میرے درمیان خاصی طویل بات چیت ہوئی۔ کاجل نے مجھ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ چودھری کے چنگل سے چھٹکارا چاہتی ہے اور دن رات بھگوان سے یہ پرارتھنا کرتی ہے کہ کوئی مضبوط ارادے کا شخص آئے اور اسے اور اس کی معصوم بہنوں کو اس زوراور شخص کی چالوں سے بچائے۔ میں نے کاجل سے کہا، کاجل بی بی، میں ہر طرح تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں اور اللہ نے چاہا تو کسی مرحلے پر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن جو کام تم دنوں میں کر سکتی ہو میں مہینوں میں بھی نہیں کر سکتا۔ میرا مطلب چودھری کے خلاف کسی ٹھوس ثبوت سے ہے۔ تم اس حویلی کا ایک فرد ہو، پڑھی لکھی اور سمجھدار ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ چودھری کی بیوی ہو۔ تم کوشش کرو تو اس کے خلاف کوئی ایسی شہادت مہیا کر سکتی ہو جو اسے قانون کے کٹہرے میں لا کھڑا کرے۔ اس سے پہلے کہ کاجل کوئی جواب دیتی، میرا دھیان پھر اس ڈبے کی طرف چلا گیا جو پلنگ کے نیچے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اچانک ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا اور میں چونک گیا۔ میں کرسی سے اٹھ کر ڈبے تک پہنچا اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ یہ پہلا ٹیپ ریکارڈر تھا جو میں نے زندگی میں دیکھا۔ موجودہ ٹیپ ریکارڈروں سے یہ بہت بڑا اور کافی مختلف تھا۔
بڑی بڑی چرخیاں لگی ہوئی تھیں اور لوہے کی موٹی گراریاں تھیں۔ اس مشین کا سائز 26 انچ کے ٹی وی سے کم نہیں تھا۔ یہ چلانا آتا ہے تمہیں؟ وہ بولی ہاں، صرف ایک بار چلا کر دیکھا ہے۔ اس کے ساتھ گاڑی کی ایک بڑی سی بیٹری بھی ہے، 2 تار اس بیٹری سے جوڑنے پڑتے ہیں۔ وہ سامنے الماری میں پڑی ہے بیٹری۔ وہ صوفے سے اٹھی اور الماری سے ایک انگلش بیٹری نکال کر لے آئے۔ اس نے ریکارڈنگ مشین کو ڈبے سے نکالا، پھر اس کے تار بیٹری سے جوڑے اور مجھے دکھایا کہ مشین کس طرح کام کرتی ہے۔ کاجل بی بی، ہم اس مشین سے زبردست فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہی ہے کہ چودھری بہت کھلی ڈلی باتیں کرتا ہے اور برسر عام کہتا ہے کہ اس نے جرم کیے ہیں۔ اگر کسی طرح ہم اس ریکارڈنگ مشین پر اس کا اقبالیہ بیان اس کی اپنی آواز میں ریکارڈ کر لیں تو وہ بری طرح پھنس سکتا ہے۔ کسی اندرونی روشنی سے کاجل کی سیاہ آنکھیں چمک اٹھی۔ اسے میرا آئیڈیا پسند آیا، اور یہ آئیڈیا کوئی ایسا ناقابل عمل بھی نہیں تھا۔ چودھری نے خود یہ مشین منگوائی تھی، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس مشین کو اس کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے اس کی آواز ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ کاجل نے کہا، میرے سامنے تو وہ کبھی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، بلکہ باتیں کرتا ہی نہیں، بس ہر وقت تیوری چڑھی رہتی ہے۔ ہاں، اس کا ایک یار ہے، زمیندار ذیل سنگھ، امرتسر کے قریبی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس کے ساتھ چودھری کی بڑی بے تکلفی ہے۔ وہ مہینے میں 1-2 بار ضرور یہاں کا چکر لگاتا ہے۔ دونوں رات کو جی بھر کے شراب پیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی شکار کے لیے بھی نکل جاتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ شخص فارم میں بھی چودھری کا حصے دار ہے۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے وہ نوابی گاؤں آئے۔ پھر تو یہ تمہارے لیے سنہری موقع ہے۔ مجھے 85% یقین ہے کہ حوالاتی سعید کو قتل کروانے والا چودھری انپت رائے ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس دفعہ چودھری کی ملاقات لنگوٹیے یار سے ہو تو وہ دونوں اس معاملے پر بھی بات چیت کریں۔ اگر یہ گفتگو ریکارڈ ہو جائے تو اپنے تمام تر اثر و رسوخ کے باوجود چودھری کو نانی یاد آ جائے گی۔ میں نے اور کاجل نے جو پروگرام بنایا تھا وہ ہماری توقع سے زیادہ کامیاب رہا۔ تقریباً ہر کام اسی طرح ہوا جس طرح ہم نے سوچا تھا۔ کاجل بڑی رازداری کے ساتھ چودھری انپت رائے اور اس کے دوست ذیل سنگھ کی گفتگو ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ گفتگو تقریباً 3 گھنٹے پر مشتمل تھی اور اس میں ٹیپ کی 2 بڑی ریلیں استعمال ہوئی تھی۔ اس گفتگو میں دنیا جہاں کی باتیں شامل تھیں، عربی گھوڑوں کی باتیں، تازی کتوں کی باتیں، جانوروں اور عورتوں کی شکار کی باتیں، سیاست اور مکاری کی باتیں۔ نشے کی حالت میں ذیل سنگھ ایک نوجوان ملازمہ کو فحش لطیفے سناتا رہا تھا۔ یہ لطیفے بھی اس ٹیپ پر ریکارڈ تھے۔ اس 3 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں ہمارے کام کی ریکارڈنگ قریباً آدھ گھنٹے کی انکشاف انگیز گفتگو پر مشتمل تھی۔ اس گفتگو میں علاقے کے عیار ترین چودھری نے اپنی آواز میں یہ بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ اس نے جمیلہ قتل کیس کے اہم ترین گواہ محمد سعید کو حوالات میں قتل کروایا ہے۔ قاتل کا نام سنت سنگھ تھا۔ سنت سنگھ میرے ساتھ میرے ہی تھانے میں ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ اس نے اس گھناؤنے کام کے عوض صرف 400 روپیہ معاوضہ پایا تھا۔ رات کے وقت جب حوالاتی محمد سعید آئینی سلاخوں کے قریب پختہ فرش پر سو رہا تھا، ہیڈ کانسٹیبل سنت سنگھ اس تک پہنچا اور سلاخوں کے اندر سے اپنی رائفل گزار کر اس نے آہنی بٹ کی 2 شدید ضربیں مقتول کی کن پٹی پر لگائی تھی اور موقع سے کھسک گیا تھا۔ چونکہ حوالات کی چابی سب انسپکٹر ممتاز گوندل کے پاس تھی اور واردات کے وقت وہی تھانے کا انچارج بھی تھا، اس حوالاتی کی موت کا الزام اس پر آ گیا تھا اور ہیڈ کانسٹیبل صاف بچ نکلا تھا۔ بعد ازاں تھانے کے مالخانے سے سامان غائب کرنے والا بھی یہی بدبخت سنت سنگھ تھا۔ ریکارڈ ہونے والی گفتگو اتنی صاف اور واضح تھی کہ اسے سننے کے بعد کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی، اور یہ ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش ہو جاتا تو وہ آنکھیں بند کر کے فیصلہ کر سکتی تھی۔ اپنے منصوبے کی اس شاندار کامیابی پر ہمیں جتنی خوشی ہو رہی تھی اتنی ہی حیرانی بھی تھی۔ صرف قدرت ہی جانتی تھی کہ کس کام کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ یہ ٹیپ ریکارڈر چودھری انپت نے اپنی بدنیتی کے تحت کاجل کی چھوٹی بہن کو تحفہ دینے کے لیے خریدا تھا۔
لیکن ہوا یہ تھا کہ یہ مشین اس کے خلاف ایک کھلی شہادت کا ذریعہ بن گئی تھی۔ کبھی کبھی زیادہ خوشی انسان کو راس نہیں آتی۔ کاجل کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ چودھری کے خلاف ثبوت حاصل کر چکی تھی اور بہت خوش تھی۔ چودھری فارم پر گیا تو وہ مجھے اپنے ساتھ حویلی کے زنانے حصے میں لے گئی اور ریکارڈ شدہ گفتگو کے اہم حصے سنائے۔ میں نے ٹیپ کا وہ حصہ جس میں اہم گفتگو تھی کاٹ کر علیحدہ کر لیا اور چرخی سمیت ایک اخباری کاغذ میں لپیٹ کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ پروگرام یہ بنایا تھا کہ دوپہر کے کھانے کے فوراً بعد میں چودھری انپت سے اجازت لے کر گرداسپور روانہ ہو جاؤں گا اور یہ ٹیپ اعلیٰ افسروں کو پیش کر دوں گا۔ لیکن دوپہر سے پہلے ہی حویلی میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ دراصل رات کو کاجل سے ایک فاش غلطی ہوئی تھی۔ اس نے حویلی کی نشست گاہ میں مائک چھپا کر چودھری اور ذیل سنگھ کی بات چیت ریکارڈ کر لی تھی، لیکن مائک اور سیاہ تار نشست گاہ سے نکالنا بھول گئی تھی، جو اس نے بڑی چابک دستی سے صوفے کی گدیوں کے درمیان چھپایا تھا۔ صبح نشست گاہ کی صفائی کے دوران چودھری کے ہوشیار ترین کمدار گوبند نے یہ چیزیں دیکھ لی اور فارم پر جا کر چودھری سے اپنے شبے کا اظہار کر دیا۔ چودھری بھاگم بھاگ حویلی پہنچا۔ نہ صرف اس نے مائک اور تار دیکھ لی بلکہ ریکارڈ مشین سے غائب شدہ فیتے کا کھوج بھی لگا لیا۔ دوسری طرف کاجل بھی حالات کے تیور دیکھ چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ بھانڈا پھوٹ گیا ہے، اب اس کی جان کی خیر نہیں۔ چودھری کا سامنا کرنے کے بجائے وہ عقبی دروازے سے نکل کر حویلی کے پچھواڑے پہنچی اور وہاں سے سیدھی مردانے میں میرے پاس چلی گئی۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں تھا اور منہ ہاتھ دھو رہا تھا۔ کاجل گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، انسپکٹر غضب ہو گیا، چودھری کو پتہ چل گیا ہے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، آپ کا بچنا بھی محال ہے، چلو یہاں سے بھاگ چلیں۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے ہانپی ہوئی سانسوں میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مختصراً مجھے بتایا کہ کیا کچھ ہو چکا ہے، ساتھ ہی وہ مجھے دروازے کی طرف بھی کھینچ رہی تھی۔ تم بھاگ کر خود کو کیوں مشکوک بنا رہی ہو؟ کسی نے تمہیں مائک رکھتے دیکھا تو نہیں؟ آپ کو کچھ پتہ نہیں انسپکٹر، بہت عیار ہے چودھری، وہ اب تک بات کی تہہ تک پہنچ چکا ہوگا۔ اس نے اپنے گریبان کے اندر سے ایک چابی نکالی اور بولی، ٹیپ آپ کے پاس ہے نا؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ کہنے لگی، یہ لیں، یہ جیپ کی چابی ہے، بس اب آ جائیں، ذرا بھی دیر کی تو پکڑے جائیں گے۔ وہ مجھے قریباً کھینچتی ہوئی حویلی کے پھاٹک کی طرف لائی۔ میرے ہاتھوں میں ابھی تک صابن لگا ہوا تھا۔ میں نے قمیص کے دامن سے ہاتھ پونچھے اور کاجل کے ہاتھ سے چابی لے کر جیپ میں داخل ہو گیا۔ یہ وقت تھا جب مجھے حویلی کے اندر سے چودھری انپت رائے کے چنگاڑنے کی آوازیں آئیں۔ وہ کاجل کو پکار رہا تھا۔ میں نے چابی گھمائی اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ اگلی لمحے جیپ جھٹکے سے آگے بڑھی اور کمان سے نکلے تیر کی طرح پھاٹک سے گزرتی چلی گئی۔ نوابی گاؤں کی گلیوں سے گزر کر میں اس نیم پختہ راستے پر پہنچا جو رائے فارم کی طرف جاتا تھا۔ سپیڈو میٹر کی سوئی 40 کے ہندسے پر لرز رہی تھی۔ کاجل کا سر اچھل اچھل کر چھت سے ٹکرا رہا تھا۔ ابھی ہم گاؤں سے بمشکل 2 فرلانگ باہر نکلے تھے کہ مجھے عقب میں چودھری انپت رائے کی سرخ شیورلیٹ نظر آئی۔ وہ دھول کے مرغولوں میں راستہ بناتی تیزی سے ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ پھر مجھے ایک جیپ نظر آئی، وہ کھیتوں کے درمیان سے شارٹ کٹ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا چودھری کے کارندے شکاری کتوں کی طرح ہمارے پیچھے دوڑ پڑے تھے۔ چند لمحے بعد جیپ دندناتی ہوئی اس چھوٹی سی باغیچی کے پاس سے گزری جو ایک غریب دیہاتی جمیل کی ملکیت تھی اور جس میں سے بیر توڑنے کے جھگڑے کا نتیجہ جوان سالہ جمیلہ کی حسرت ناک موت کی صورت میں نکلا تھا۔ مجھے لگا جیسے اس باغیچی کے درخت بھی اداس ہیں اور اپنے مالکوں کی سیاہ بختی پر آنسو بہا رہے ہیں۔ نیم پختہ ہموار راستوں پر جیپ بہترین سواری ہے اور کار یا کوئی دوسری گاڑی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ جیپ جو ہمارے پاس تھی 4 وہیل ڈرائیو تھی اور بہت اچھی حالت میں تھی۔ 5-10 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد مجھے اس پر پورا قابو حاصل ہو گیا اور میں نے اسے ہوائی جہاز بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ بڑا فلمی سا منظر تھا۔ کاجل بار بار اچھل کر مجھ سے ٹکراتی تھی اور اس کے ہونٹوں سے دہشت زدہ چیخ نکل جاتی تھی۔ نواز صاحب کسی بھی طرح کسی پولیس اسٹیشن تک پہنچنے کی کوشش کریں، چودھری ٹیپ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرے گا۔
کاجل پولیس اسٹیشن کا ذکر کر رہی تھی، لیکن اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور پختہ سڑک ہمارے دائیں جانب آئے گی یا بائیں جانب۔ ڈھلتے سورج کی دھوپ میں وہ ایک زبردست دوڑ تھی۔ حویلی سے روانہ ہونے والی گاڑیاں بدستور ہمارے پیچھے آ رہی تھیں۔ وہ گاڑیاں ہمارے پیچھے قریباً 3 فرلانگ کے فاصلے پر تھیں جب ایک جیپ بائیں جانب سے ہمارے نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے نصف گھنٹے میں نے ان گاڑیوں کو کافی پیچھے چھوڑ دیا، لیکن گاڑیوں سے آگے نکلنے کے باوجود خطرہ بدستور موجود تھا۔ ہم راستہ کھو چکے تھے اور پختہ سڑک کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ جب تک ہم پختہ سڑک پر نہ پہنچتے اور ہمیں اپنے رخ کا پتہ نہ چلتا، ہم خود کو پیچھے آنے والی گاڑیوں کی زد سے باہر نہیں سمجھ سکتے تھے۔ دفتن ایک جگہ کیکر کے گھنے درختوں میں ایک گاڑی دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی سرخ کار تھی۔ میں اسے سینکڑوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ کملا سنہا کی گاڑی تھی۔ یہاں اس ویرانے میں یہ گاڑی دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے میں نے زمین کے اندر سے زندہ سلامت گھوڑا برآمد ہوتے دیکھ لیا۔ پھر میری نگاہ گاڑی والی پر پڑی۔ وہ ایک درخت کے نیچے سستانے والے انداز میں بیٹھی تھی اور حضرت بلال شاہ جالندھری گاڑی کا ٹائر بدلنے میں مصروف تھے۔ وہ دونوں جیپ کی گھن گرج سن چکے تھے، اس لیے جیپ ہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے مجھے کملا سنہا نے پہچانا اور وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر بریک لگائے۔ اب بلال شاہ بھی مجھے دیکھ چکا تھا۔ وہ ہاتھ میں پانا لیے میری طرف بھاگا۔ دوسری طرف سے کملا لبکی، آپ یہاں؟ اور تم یہاں کیسے؟ ہم تو آپ کی طرف جا رہے تھے۔ چلو جیپ میں بیٹھو دونوں۔ میرے لہجے اور انداز نے ان دونوں کو سمجھا دیا کہ کوئی زبردست خطرہ درپیش ہے، لیکن میری گاڑی بھی آ جائے گی۔ بلال شاہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے تھے، لیکن میرے تاثرات دیکھ کر وہ بھی چپ ہو گیا۔ دونوں لپک کر جیپ میں سوار ہوئے۔ گاڑی کے چاروں طرف گرد و غبار پھیل چکا تھا۔ میں نے گیئر لگا کر ریس دی۔ پہیے تیزی سے ایک کھڈے میں گھومے اور جیپ اچھل کر گرد و غبار کے بادل میں سے نکلی۔ جو ہی ہم صاف فضا میں پہنچے، میری رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ ہمارے سامنے 100 گز کی دوری پر چودھری انپت رائے کی شیورلیٹ کار نظر آ رہی تھی۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور 303 کی گولی سنسناتی ہوئی ہمارے قریب سے گزری۔ کاجل کے ہونٹوں سے چیخ نکلی اور اس نے سہم کر اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا۔ میں نے جیپ کو تیزی سے بائیں طرف اتارا اور جھاڑیوں کے درمیان دوڑاتا چلا گیا۔ شیورلیٹ بھی راستے سے اتر کر جھاڑیوں میں دوڑنے لگی۔ اوپر تلے 2 فائر ہوئے اور دونوں گولیاں سنسناتی ہوئی گاڑی کی باڈی میں پیوست ہو گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔